25 जुलाई को। 25 जुलाई के बाद क्योंकि हमने कोalition गवर्नमेंट बनानी थी और नंबर्स पूरे करने थे, तो 25 जुलाई से लेके जो हमारा 18 अगस्त को मैंने ओथ ली, तो 25 से लेके 18 तक तो हमारा मुसलसल कोशिश रही कि नंबर पूरे करें हम, और उसके बाद 18 को ओथ लेके और ऑफिस में आ गया। अब मैं बाइडेन का देख रहा हूं कि जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ है 2.5 महीने उसको मिले हैं पूरी तैयारी करने की, अपनी टीम सिलेक्ट करने की। हम तो नंबर्स पूरे कर रहे थे ना, वो अपनी टीम सिलेक्ट कर सकता है, फिर उसको पूरी अब ब्रीफिंग्स मिल रही हैं डिफरेंट मिनिस्ट्री से, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उसको बता रहे हैं कि हर चीज़ का क्या सिचुएशन है। तो कहने का मकसद ये है कि पहले तो ये चीज़ पाकिस्तान में, अगर मैं हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रिव्यू करता हूँ कि क्या मैं बेहतर कैसे कर सकता था, तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें इसको, ये जो सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए कि जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें कि आपने गवर्नेंस कैसे देनी है आपकी टीम की फिर ब्रीफिंग्स हो हर महकमे की। मसलन रेलवे मिनिस्टर है तो उसको पूरी ब्रीफिंग हो कि रेलवे के अंदर एक्चुअली क्या सिचुएशन है, फिर इकोनॉमी के ऊपर स्पेशली पूरी ब्रीफिंग हो कि किस डेफिसिट्स क्या हैं, फिर बिजली का क्या सिचुएशन है, गैस का क्या है, ताकि आप जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इंप्लीमेंट करना है। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूं तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई, तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। और फिर ये भी मैं आपको बता दूंगा, कई फिगर्स तो, और ख़ास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूं कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, उसकी पूरी तरह उनको ब्रीफिंग्स देनी चाहिए। तो मुझे पता है कि वो जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को जब उनको ये लगा कि शायद हम हार जाए इलेक्शन, तो क्योंकि लेबर गवर्नमेंट पहली दफा आ रही थी, उनकी कोई तजर्बा नहीं था, क्योंकि बड़ी देर के बाद मार्गरेट थैचर का बड़ा लंबा दौर रहा था, तो उनको बड़ी जब देर करके लेबर आना था तो बकायदा उनकी ट्रेनिंग करवाई गई। ब्यूरोक्रेट्स ने बता के उनको हर सिचुएशन का समझाया कि एक्चुअली क्या सिचुएशन है, हर डिपार्टमेंट की किधर प्रॉब्लम्स हैं, क्या अपनी सजेशंस दी कैसे हल करनी है। कहने का मकसद ये है कि नंबर 1 चीज़ तो हमें एक सिस्टम अपने थोड़ा ट्वीक करना चाहिए, एक पीरियड होना चाहिए जिधर कि पूरी तरह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ब्रीफिंग दें, तैयार हों, हर एरिया का पता हो ताकि आप बेहतर प्रिपेयर्ड हो। सेकेंडली, हमारे जो मिनिस्ट्रीज हैं, अब तक मिनिस्ट्रीज ने जिस तरह हम चले हैं, देख के सीखते रहे ऑन द जॉब, उसी तरह मिनिस्ट्रीज के ऊपर भी इसी तरह चीज़ें आई। और मैं देखता रहा हूँ कि कई मिनिस्ट्रीज ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, कई उन्होंने नहीं किया, और कई सीख रहे हैं, कई आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। और फिर उसके बाद हमें एक मुल्क के अंदर ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है सेंटर से सूबों के अंदर, उसके अंदर भी मुझे लगा कि अभी तक 18th अमेंडमेंट की पूरी तरह इस मुल्क को समझ नहीं है कि कौन से शोबे, मसलन फूड सिक्योरिटी है, मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ, है तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट के पास, लेकिन सारी नीचे जो पावर है वो प्रोविंसेस में चली गई है। अब अगर एक प्रोविंस नहीं सेंटर के साथ चलता और अपनी और अलग पॉलिसी बनाता है और प्राइस डिफरेंशियल आ जाता है एक प्रोविंस में और दूसरे प्रोविंस में, तो वो सारा
پرائز ساری قیمتیں ڈسٹارٹ ہو جاتی ہیں اور ذمہ داری سینٹر کی ہے. گندم کی قیمت اگر آٹا مہنگا ہوا تو سب برا بھلا تو سینٹر کو کہہ رہے ہیں, لیکن سینٹر کے پاس کنٹرول ہی نہیں ہے کہ اگر ایک صوبہ اپنی گندم نہیں ریلیز کرتا, مارکیٹ میں نہیں دیتا, تو پرائز ڈفرینشل کو وہ نہیں ختم کر سکتا, اس کے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ذمہ داری ایک اس قسم کی سینٹر میں. تو میں یہ ڈسٹورشنز اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے ہم نے بڑی چیزیں سیکھی ہیں کہ جو میرے خیال میں کہ ہمیں آگے جا کے ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. مثلا انوائرمنٹ ہے, اب انوائرمنٹ بھی صوبوں کے اندر چلی گئی ہے, لیکن انوائرمنٹ ہمیشہ ایک فیڈرل لیول پہ رہنی چاہیے کیونکہ سارے ملک کی انوائرمنٹ ہے. یہ تو نہیں کہ ایک صوبے میں ایک انوائرمنٹ ہوگی اور دوسرے میں دوسری ہوگی. اور اسی طرح کئی چیزیں آہستہ آہستہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں. آج جو یہ بڑا اچھا ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہر منسٹری کی پرفارمنس کی ایویلویشن ہوگی, یہ بالکل صحیح ڈائریکشن پہ سٹیپ ہے, کیونکہ اصل میں تو 5 سال کے بعد فیصلہ یہ پبلک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی زندگی بہتر کی یا نہیں کی, کیا ہم نے لوگوں کے لیے جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے. تو وہ جو گورننس ہے وہ تب تک جب تک کہ ساری منسٹریز پرفارم نہیں کریں گی ہم گورننس نہیں دے سکتے. تو یہ جو آج ایک سٹیپ لیا ہے اور یہ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, یہ میں شہزاد ارباب آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. یہ اب ہم اپنے اوپر پریشر ڈالیں گے کہ ہمارے تقریباً اب 2.25 سال ہیں اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا, کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ پہلی دفعہ, زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے. تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا اور پرفارمنس کے لیے اپنے اوپر پریشر ڈالیں. اب یہ جو آپ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں ان کے اوپر ایویلویشن ہوگی ہر منسٹری کی, اور ہر منسٹری اپنے اوپر بھی پریشر ڈالے گی کہ انہوں نے اب یہ ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں. اور ان ٹارگٹس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے, میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ ہے پاور منسٹری کا. جو سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا اگر ایک چیلنج ہے جو مجھے کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی سوچ کے, وہ ہے ہماری پاور منسٹری. جو بجلی ہے, یہ جو بجلی کا سیکٹر ہے یہ ایک اتنا کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ سیکٹر ہے, اس میں اتنے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو آپ نے سب کو ریشنلائز کرنا ہے, ان سب کو سنکرونائز کرنا ہے. اگر ہم نے کوئی بھی عوام کو ایک ایسی بجلی دینی ہے کہ جو ایک ان کی وہ افورڈ بھی کر سکیں, اور ساتھ ساتھ یہ جو قرضوں کا پہاڑ چڑھتا جا رہا ہے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کیسے بچائے. تو یہ ہمارے لیے, میں ابھی آؤٹ لائن کر دیتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے پاور کا. یہ ہے ہمارا نمبر 1 چیلنج جو ہمیں اس پہ جتنا بھی ہم کام کریں اور کوشش کریں, اس کے اندر کئی فیکٹرز ہمارے کنٹرول میں, کئی ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں, لیکن نمبر 1 میں صرف چیلنجز سامنے رکھ رہا ہوں. دوسرا جو ہے ہماری سبسڈیز, ہم تقریباً 2,500 ارب روپے کی سبسڈیز دے رہے ہیں, اور کوشش یہ ہے کہ سبسڈیز تو ہونی چاہیے, ہر ملک میں سبسڈیز ہوتی ہیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمزور طبقہ ہے اس کو آپ اس کے لیے سبسڈی دیتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں, اس کو بینیفٹ دیتے ہیں سبسڈی سے. اور ساتھ ساتھ جو دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کے اوپر ان کو سبسڈائز کیا جائے. اور جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ویلتھ کریشن کے لیے, مثلا ہمیں اگر ہم ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے تو ہمارا یہ جو سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے, اور جو اللہ کا شکر ہے آج جو ہم نے اب یہ 5ویں مہینے فگر دیکھی ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا 5 مہینے رننگ. یہ بھی ایک بہت بڑی, میرے خیال میں ہماری کئی پرفارمنسز سے مجھے بڑا فخر ہے, یہ ایک بہت بڑا فخر ہے, کیونکہ یہ اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں رہتا ہے تو روپے پہ پریشر پڑتا ہے, اور روپے اگر گرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی. اور مہنگائی جو ہے وہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا. تو ایک تو یہ بہت بڑی ہماری اچیومنٹ ہے. لیکن جو سبسڈیز ہیں
سبسڈیز کو ویلتھ کریشن کے لیے استعمال کریں ہم, جو ایکسپورٹس بڑھانے میں, کوئی انڈسٹریز کو تاکہ لوگوں کو روزگار ملے اور اکانومی چلنی شروع, وہاں تک ٹھیک ہے. لیکن کئی سبسڈیز ہیں کہ غریب آدمی کو بھی وہ سبسڈی مل رہی ہے اور عمران خان کو بھی وہ مل رہی ہے اور انڈسٹریلسٹ کو بھی وہ مل رہی ہے اور پیسے والے لوگوں کو بھی. تو وہ جو ہے سیکنڈ چیز جو ہماری ہے کہ ہم نے ان سبسڈیز کو ٹارگٹ کرنا ہے, فوکس کرنا ہے صرف ان 3 طبقوں کے اوپر. اور پھر جو ہمارا تیسرا بڑا چیلنج وہ میں کہہ چکا ہوں, ایکسپورٹس. جب تک ہم اپنی ملک کو ایکسپورٹس کی طرف نہیں لگاتے تو ہم کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے, یہ وشس سائیکل سے, کہ ہم جیسی ہماری اکانومی اوپر جانے لگتی ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس لیے ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے, پھر ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر پڑتا ہے, اور پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. 20 دفعہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا چکا ہے. تو ایکسپورٹس کے اوپر ایک اسپیسیفکلی اب ہم نے پورا زور لگانا ہے, اور اس کے لیے میرے اینڈ میں سم اپ کروں گا کہ میرا کیا پلان ہے اس پہ. اور پھر جو ایک اور بہت بڑا ہمارے اوپر پہاڑ چڑھتا رہا ہے وہ پینشنز کا ہے. ہماری جو پینشنز ہیں وہ اتنی ہر جگہ پروونشل گورنمنٹس کی اداروں کے اندر پینشنز اتنی بڑھتی جا رہی ہیں, اور کبھی کسی نے صحیح معنی میں پینشنز کا پلان نہیں کیا. تو وہ ڈاکٹر عشرت ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ایک سکیم پینشن کیا ہے جو کہ ملیشیا میں ڈاکٹر مہاتر نے تو کہا تھا کہ وہ پینشنز کو سیونگز میں کنورٹ کر دیا, وہ تو ان کا ایسٹ بن گیا. تو ہمارے لیے تو اس وقت پوری لائبلٹی بنی ہوئی ہے. ایک تو وہ بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے. اور جو ہم نے سیکٹرز کے اوپر خاص کانسنٹریٹ کرنا ہے وہ ہمارا ایگریکلچر ہے, اس کے اوپر ہم نے کانسنٹریٹ نہیں کیا. ایگریکلچر ایک ہے کہ اگر ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کے اوپر زور ڈالتے رہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ملک کو, ہمارا ایگریکلچر ایک امپلائمنٹ بھی دیتا ہے, اور پھر صرف پروڈکٹیوٹی بڑھانے سے ہماری فوڈ سیکیورٹی بھی ہو جاتی ہے, اور ملک کو بھی ہم اٹھا دیتے ہیں. اور ادھر چائنا کا ہمیں بہت فائدہ ہے, بیکاز چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے اندر اب ہم ایگریکلچر کے اوپر بھی کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور پروڈکٹیوٹی میں, تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو میں آخر میں جو میں نے 2.25 سال کے بعد ایک نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہمارا جو گورننس ہے, ہمارے گورننس سسٹم کو ڈاکٹر عشرت پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سول سروس ریفارمز ہو تاکہ تیزی سے چیزیں ہوں ہماری گورننس سسٹم کے اندر. لیکن جو میں نے ایک چیز ریئلائز کی ہے کہ ہمیں اب پرائرٹائز جب تک ہمارا سسٹم, ہمارا بیوروکریسی کا سسٹم اور تیز چلنا نہیں شروع ہوتا, اس تک ہمیں یہ کرنا پڑے گا, اس ٹائم تک کہ ہمیں چینلز بنانی پڑیں گی کہ جو ہماری ٹاپ پرائرٹی کی چیزیں ہوں گی ان کو اے گریڈ میں ڈال دیں گے, اور پھر جو سیکنڈ بی گریڈ اور سی گریڈ اس طرح کر دیں گے. ان چینلز کو جو آن لائن رکھیں گے, جو بھی ہمارے اے گریڈ کے پروجیکٹس ہوں گے ان کو ہم آن لائن فالو کریں گے, اور کسی قسم کی ان کے اوپر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ اتنے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں, اربوں روپے کا ملک کو نقصان ہوتا ہے, فائدہ یا نقصان ہونا ہوتا ہے, اور وہ جا کے پھنس جاتے ہیں کسی منسٹری میں, اور پھر وہیں پھنس جاتے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ مہینہ 2 مہینے, یعنی کوئی ارجنسی نہیں ہوتی کہ ملک کو فائدہ یا نقصان ہے, لیکن وہ چیزیں پھنس جاتی ہیں. تو ہم نے یہ جو ایک چینل اب بنانی ہے کہ پہلے تو ادھر سے شروع کریں گے کہ جو ٹاپ پرائرٹی ملک کے جو ایشوز ہیں, جو ہمارے جو سبجیکٹس ہیں, ان کو ہم نے فاسٹ ٹریک کرنا اور فالو کریں گے کہ کہیں بھی رکتے ہیں تو پینلائز کیا جائے گا ان منسٹریز کو جدھر بھی کہ وہ کسی وجہ سے بھی ایک ملک کے لیے جو پرائرٹی والے پروجیکٹس ہیں وہ سلو ڈاؤن نہ ہوں. اور میں خاص طور پہ ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر میں یہ کہتا ہوں, اور ہماری جو انڈسٹریز ہیں جو اس وقت انڈسٹریلائز کر رہا ہے ملک, اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ملک میں ڈالرز لے کے آتی ہیں, جس سے ہمارے یا ڈالرز بچتے ہیں یا ملک پر ڈالر آتے ہیں, اس کو ہم نے پرائرٹائز کر دینا, کیونکہ یہ ایک ہمارا ونربل ایریا ہے کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ جیسے جیسے ماشاءاللہ ہماری اکانومی گرو کرنی شروع کی اور ہمارا کنسٹرکشن سیکٹر اٹھ رہا ہے, انڈسٹری چل رہی ہے, تو اب خوف یہ ہے کہ پریشر پڑنا شروع کر دے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر. اور پھر کیونکہ جیسے جیسے اکانومی گرو کرے گی, امپورٹس بڑھیں گی, اور وہ جو ہمارا پریشر ہے
کسی طرح اس کو ہم اوائڈ کر لیں، یعنی ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیفیسٹ میں نہ جانے دیں تاکہ روپے پہ نہ پریشر پڑے، وہ سب سے کرٹیکل چیز ہے اس وقت. کہ اللہ کا شکر ہے جیسے بھی یہ 2 سالوں کی بڑی مشکلوں کے بعد ہماری جب اکانومی اب چلنی شروع ہوئی ہے اور ہمارے پازیٹیو سائنز نظر آ رہے ہیں، تو یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آگے جو پٹ فالز ہیں ہم ابھی سے پری ایمپٹ کریں ان کو. تو میں انشاءاللہ شہزاد ہم اس کی ایویلیویشن رکھیں گے اپنی منسٹریز کی، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ ساری منسٹریز کو ہمیں پتہ ہوگا کہ جو انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیے کیا وہ اس کے اوپر میٹ کر رہے ہیں یا نہیں، اور پھر اسی کے اوپر ان کی ایویلیویشن ہوگی. تھینک یو. وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وزراء کو اپنی وزارتوں سے متعلق پوری بریفنگ ملنی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے لیے پہلا مسئلہ ہی پاور سیکٹر کا ہے. ان کا کہنا تھا